दो मुतालबात हैं। जब इस पे संजीदगी दिखाई जाएगी फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। एक मुतालबा है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस की आप एक कमीशन बनाएंगे, वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो नाजायज कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री जेल में जिन्होंने सजाएं मिली हैं, कहते इसलिए मिलिट्री जेल में सजाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की, तो इससे उन्होंने कहा है कि इन सबको रिहा किया जाए। इनकी अगर आपने ट्रायल करनी है, सीसीटीवी फुटेज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो जब कमीशन बनाएंगे तो वो खुद ही मांग लेंगे। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने आलमी दबाव मुस्तरद किया है। सानिया 9 मई के मजीद 60 मुजरमों को सजाएं सुना दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस बानी पीटीआई के भांजे हसान न्याजी समेत तहरीक इंसाफ के कई मकामी रहनुमाएं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के एलामिये में 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया गया है कि हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने में साबित कदम है। हुकूमत ने फैसले को खुशाइन कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कह रहे हैं कि आज मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा करने वाले मुजरमों को सजाएं सुना दी गई हैं। तमाम शवाहिद और तफसीलात सामने आ चुके हैं। 9 मई की साजिश के जो मास्टर माइंड्स हैं उनको भी जल्द सजाएं सुनाई जाएंगी और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, आज इडियाला में बानी पीटीआई से अलीमा खान और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातें हुई हैं। अलीमा खान ने यह बताया है कि बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट की तजवीज़ दी गई है, मगर उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। तमाम मुकदमात मेरिट पर लड़ने का ऐलान किया है। मुज़ाकराती कमेटी ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले और नारवा सलूक पर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। ताहम 9 मई के वाक़यात की शवाहिद सामने लाए जाएँ और शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। मुज़ाकराती कमेटी ने बताया कि बानी पीटीआई की हिदायत पर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी तमाम तर मामले से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का दावा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि एक आलमी दबाव, एक आलमी प्रेशर जो है ख़ास तौर पर सज़ाओं से मुतल्लिक इंसानी हुकूक के हवाले से जो कहा जा रहा है वो भी बहरहाल हुकूमत पर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाने का आगाज़ हो गया है। आज सुना भी दी गई हैं सज़ाएँ। आपके ख्याल में ये एक तरफ आलमी दबाव है सज़ाएँ सुनाए जाना, क्योंकि दोनों फ्रीकैन की अगर बात करें गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि आज की जो खबर है बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। हुकूमत और इमरान खान अपने अपने मकामात पे और अपने जवाज के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है प्रेशर उसको पता है कि फौजी अदालतों की सजाओं पे इंसानी हकूक़ के हवाले से आती है बात, और वो यूरोपीय यूनियन की भी आई, वो बरतानिया भी बोला और वो अमेरिका भी बोला, अमेरिका की इंतज़ामिया के लोग भी बोल रहे हैं, और ये सब चीज़ें कोई छुप के नहीं हो रही। हम सब भी उनको डिस्कस कर रहे हैं और पीटीआई उसमें फुल प्रेशर डाल रही है। आज जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की कि 31 जनवरी तक, यानी उन्होंने अपनी तरफ से डेडलाइन भी दे दी कि जी इसको वाइंड अप करना है 2 जनवरी को, चूँकि सब ने शो करनी है पीटीआई ने अपनी, और ये टाइम लेंगे कि ठीक है जब आप जो तहरीरी तौर पे लेके आए हैं वो मुतालबात हम उस पर अब डिस्कस करेंगे। जैसे ये इमरान खान से डिस्कस करने की शर्त लगाई थी कि पहले हमारी मुलाकात कराई जाए फिर हम मुज़ाकरात 2 जनवरी को करेंगे। अच्छा, अब ये है कि साथ ही इमरान खान ने कहा है कि मैं तफसीलात ज़र रोकने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि वो मेरी शर्त, जब तक ये मामला तय नहीं होते कि जो सियासी कैदी हैं मुलजिम हैं उनको रिहा नहीं किया जाता और जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 मई पे नहीं बनता, तो मैं वो काम नहीं रोकूंगा। तो ना इमरान खान ने रोका है, और आज फिर फौजी अदालतों की जो सजाएं हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की वो मुकम्मल हो गई 105 लोगों की, क्योंकि 20 की तो पिछले साल ईद पे हो गई थी कि जिनकी बरी होना था या 1 साल से कम थी, टाइम पूरा हो गया था, तो वो उनको उस वक्त छुड़वा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। अब 2 किस्तों में 85 लोगों के फैसले आ चुके हैं, 10 साल भी हैं, 6 साल भी हैं, और हफीजुल्लाह न्याजी के साहबजादे जो
جنہوں نے پینٹ لہرائی تھی کور کمانڈر کی، ان کو بھی 10 سال قید بامشقت ہوئی ہے۔ عباد الرحمان کا بڑا نام چل رہا تھا فیصلہ آباد سے، ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ، ان کو بھی سزا ہوئی ہے 6 سال کی۔ تو فوج نے اپنا کام، سپریم کورٹ نے جو اسٹے دیا تھا جتنا عرصہ رکا رہا وہ کر دیا، مکمل کر دیا۔ تنقید تو ہونی تھی، یہ سب کو پتا ہے، جی ایس بی پلس پہ بھی پریشر آنا تھا، اس کو تو سب نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے۔ اب ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اس کے اندر راستہ کیا بنے گا۔ بالکل اب جب وہ شرطیں تو سامنے آ گئی ہیں نا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ وہی کھڑے ہوئے ہیں کہ چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، لیکن جو گورنمنٹ کے میسیجز ہیں اور جو ریاست کے میسیج ہیں اس میں ابھی تک مجھے بھی لچک نظر نہیں آ رہی کہ وہ جو پریشر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا یہ آج سزائیں نہ ہوتی۔ اور اس کو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سزائیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جو عالمی پریشر آ رہا ہے اس سے تاثر ظاہر کیا جا سکے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ پوری دنیا میں متحرک ہیں، جنہوں نے یہ تاثر بنایا کہ جی دیکھیں ٹرمپ آ رہے ہیں اور عمران خان ریلیز ہو جائیں گے، ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس میں تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں کہیں پہ بھی کوئی مجھے خیر کی خبر ابھی نہیں مل رہی کہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی راستہ بنے گا۔ ابھی کوئی بڑا بریک تھرو تک میری انفارمیشن میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کو مان کے کہ کوئی ایسا راستہ دے دیا جائے گا کہ جی سچویشن سنبھالی جا سکتی ہے۔ ہاں 2 جنوری کو جب تحریری طور پہ سامنے چیزیں آئیں گی، یعنی نیو ایئر میں، تو ہم اور آپ ایک تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ پی ٹی آئی نے کیا لکھ کے دیا ہے۔ اس دوران جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ 30 تاریخ تک کے لیے آج ملتوی ہوا ہے اور 6 تاریخ کو 190 ملین پاؤنڈ کی سزا ہے جو سنائی جانی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور گورنمنٹ کا اب تک پورا ارادہ ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کو سزا میں بدلا جائے گا، کیونکہ یہ روکتے ہیں تو یہ کہلائے گا کہ یہ ان کی کمزوری ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہیں عمران خان تو ان کا ہوگا کہ جی جن لوگوں کو میں لے کے چل رہا ہوں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے میرے ساتھ۔ ایک مخمصے میں پاکستان اور عوام پھنس گئے ہیں، اللہ ہی خیر کرے اس معاملے پہ، لیکن مجھے ابھی تک کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آ رہی۔ صحیح جی ایاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب عرفان صدیقی جو کمیٹی کا حصہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر ہم اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور پر عالمی دباؤ کی بھی بات کریں اور یہ جو سزاؤں کا بھی معاملہ ہے، اس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہوگا ان مذاکرات کا؟ کیونکہ آج تک کی خبر کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں۔ ان جو سزاؤں کا نا ان کا مذاکرات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل انٹرنیشنل پریشر آیا، انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوئی، یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ، انہوں نے اس پہ پسند نہیں کیا، احتجاج بھی کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اگر نہ دی جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ریاست یہ مان لیتی کہ پہلے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی تھیں۔ وہ چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس نے اجازت دی تھی ان 85 ملزموں کو سزا دینے کی، تو آج وہ پورے ہو گئے، وہ تو علیحدہ رکھ دیں۔ اب دوسری بات ہے مذاکرات کی جو آپ بات کر رہی ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ان مذاکرات کو مکمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ڈیلے کریں گے آپ ان مذاکرات کو، مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کی بارگیننگ پوزیشن اتنی بہتر ہوتی جائے گی، کیونکہ اس وقت ٹائم ایسا ہے 20 جنوری سے پہلے یہ ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آج کل ظاہر ہے کہ ایلچی کہہ لیں یا ان کے وہ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ کے اور رچرڈ گرینیل ہیں، وہ انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ وہ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہمارے یہاں سے بھی ایسی ہو گئیں، ایک ٹیگ ہو گیا وہ غلط ہو گیا، پھر ایک آپ نے وزیر دفاع رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے فضل سے غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری بیانات دینے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ وہ دور ان کو نہیں سمجھ آ رہی، بدل گیا ہوا ہے۔ ایک دور میں یہاں تک بات رہ جاتی تھی، اب بات یہاں تک نہیں رہتی، بہت دور تک جاتی ہے اور آپ موقع دیتے ہیں اس پہ مزید پروپیگنڈا کرنے کی، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اکانومی ابھی اس اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی اور نہ ہی یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے کھڑی ہونے دے گی اس کو۔ ابھی ہمیں مزید قسطیں لینی آئی ایم ایف سے۔ امریکہ کا پریشر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کا یہی پریشر ہوتا ہے نا کہ اگر وہ آئی ایم ایف آپ کے خیال میں امریکہ کی مرضی کے بغیر آپ کو اگلی قسط دے سکتا ہے؟ اگر امریکہ سے پریشر آنا ہے اور باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں، وہ جو پابندیاں شبندیاں لگیں اور
آج کل وہ بائیڈن انتظامیہ پہ بھی وہاں سے بھی تنقید ہو رہی ہے جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کر رہی ہے. تو وہ اگر وہاں اپنا انفلوئنس یوز کر لیں آئی ایم ایف کے پاس, ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کو جلدی کرنے چاہیے, یہ معاملات حل کر لینے چاہیے. اور آپ خود جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ عمران خان صاحب بھی لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, تو جب دونوں فریقین یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں تو اس کا میرا صرف کنسرن ایک ہے کہ اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا اس گورنمنٹ کو نقصان ہوگا اور عمران خان کو فائدہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہوگا اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی کہ ان کو جلدی منطقی انجام تک پہنچا دیں. کوئی ایسی صورت بن جائے, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ انیشیلی تو جو مطالبات آ رہے ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا کہ جس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن چیزیں بدلتی ہیں. اس میں ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو فیصلہ تو نہیں کرنے کی پوزیشن میں دونوں ہی نہیں ہوں گی پارٹیاں, فیصلے تو کہیں اور ہونے ہیں. ظاہر ہے ایک ڈیلا میں فیصلہ ہونا ہے, ایک کہیں اور ہونا ہے. تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا فیصلے تک پہنچا جائے کہ جو سب کے لیے کم از کم قابل قبول ہو جائے, اور وہ سب کے لیے بہتر ہوگا, ورنہ مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی مجھے. جی فیصل صاحب, پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے؟ ظاہر ہے پھر اگر یہ پریشر بڑھتا گیا, اور جس کی بات ایاز صاحب بھی کر رہے ہیں, جتنا ڈیلے کریں گے اور اس کا فائدہ پھر بانی پی ٹی آئی اٹھائیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ احساس ہے اور گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور معاملات خوش اسلوبی سے منطقی انجام تک بھی پہنچیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو پریشر تھا, اگر اس وقت یہ فیصلہ نہیں آتا تو اس سے تاثر قائم ہوتا ہے کہ ریاست ڈر گئی, ریاست خوفزدہ ہو گئی. ہمارے اور آپ کے کسی ریاست کی پالیسی پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت ایک ریاست کی, ریاست ہماری ہے, آپ کی ہے, اس کے بارے میں یہ تاثر بہرحال قائم نہیں ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہ خوفزدہ ہو گئی, ڈر گئی. تو یہ فیصلہ جو آج آیا ہے بالکل صحیح فیصلہ آیا. اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر اس کا جو تاثر تھا وہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے دنیا میں جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ ایک تاثر جاتا, کمزوری کا تاثر جاتا. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ فیصلہ آنا جو ہے نا بہت ناگزیر تھا. بہرحال جہاں تک آگے کا معاملہ ہے تو سزائیں ختم کرنی ہوں گی, تو اپیلز کا ان کو حق حاصل ہے, اس میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اتنا بڑا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے کہ ہم نے کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ بھائی حکومت کے پاس بھی 20 جنوری تک کا جو ٹائم ہے, اس سے پہلے حکومت کے لیے اپنے لیے بہتر یہی ہے. حکومت سے مطلب جب ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں تو اس حکومت کو, اس کی شہباز شریف سربراہ وہ حکومت نہیں ہے, اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہی حکومت سمجھیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے ہی بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے چیزوں کو جو ہے نا وہ بہتر کرے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد جو پریشر آئے گا وہ زیادہ خطرناک ہوگا, وہ زیادہ سخت نوعیت کا ہوگا. ایک بات. دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی مخمصہ نہیں ہے کہ وہاں سے پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ یہ سمجھ لیں وہاں سے پریشر آ چکا ہے, وہاں سے بات آ چکی ہے کہ آپ نے اب عمران خان کو رہا کرنا ہے. جتنا آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچ لیں, کتنا لمبا آپ کھینچ سکتے ہیں, کتنے زیادہ بات کر سکتے ہیں. وہاں کے انتظامیہ کا کوئی سرکردہ لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں وہ حکومتی میسیج ہی جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں. اس کو آپ باضابطہ کہہ لیں, اس کو ان آفیشیل کہہ لیں, کوئی بھی اس کو جو ہے وہ آپ نام دے دیں, لیکن ہے میسیج یہی کہ آپ نے عمران خان کو دیکھیں اب رہا کرنا ہے. آج تو وہاں امریکہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہاں سے جیسے جو لوگ اس ریئیکشن کر رہے ہیں, ایک تو ان کے پاس ہوم ورک نہیں ہے, ان کے پاس دماغ نہیں ہے, ان کے پاس فہم نہیں ہے, اور ان کے پاس ڈیجیٹل میڈیا کا سینس نہیں ہے کہ کس چیز کا جو ہے وہ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے, کس کو کس طرح جو ہے سامنے والا جو ہے کر سکتا ہے. آج وہاں سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے, وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے جس طرح کے بیانات گئے یہاں سے کہ آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ پاکستان جو ہے کوئی روکی جائے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے آئی ایم ایف میں, تو اس کا اختیار زیادہ ہے کہ وہ کس کو پیسے وہاں سے جانے چاہیے. یہ آواز وہاں سے آنا شروع ہو گئی. اچھی آواز نہیں ہے یہ, میرے لیے, آپ کے لیے, اس ملک کے لیے یہ آوازیں جو ہیں وہ اچھی آوازیں نہیں ہیں, کیونکہ ہم جو وہاں کا ریئیکشن ہے اس کو مینیج نہیں کر پا رہے. لوگ انفرادی حیثیت میں اور ذاتی حیثیت میں یا اپنے شیخ چلی بن کر جو باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیلکولیشن ہی نہیں ہے سامنے سے کیا ریئیکشن آئے گا. اس کو تحریک انصاف جو ہے نا بڑا بھرپور کھیل رہی ہے,
اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کر کے جو ہے نا ان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں بھائی اب یہ کہہ رہا، اب یہ کہہ رہا، اب یہ کہہ رہا. اب تو مزے کی بات یہ ہے وہ رچرڈ صاحب جو ہیں وہ اردو میں بھی جو ہے نا ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے. ان کو اردو آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو ان کے اردو میں بھی ٹویٹ آ رہے ہیں. بات دیکھیں یہ ہے کہ اگر عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ابھی تک کمزور نہیں پڑے. عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کروں گا، یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا میں انتقام نہیں لوں گا. تو یہ عمران خان کی آفر کا جو ہے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. صحیح. اور اسٹیمپ پیپر پہ جو آپ نے ظاہری طور پہ اور خفیہ طور پہ جو ایگریمنٹ کرنے وہ ایگریمنٹ کر لیں. اور یہ جو فوٹو سیشن ہوگا 2 جنوری کو، یہ بھی سیشن ویشن کرا کے جیسا بھی کرنا، تاکہ دنیا کو لگ جائے کہ پاکستان میں بھی کوئی جمہوریت ہے اور جمہوری حکومت ہے. یہ میسج دلا کے جو بھی میسج دینا ہے آپ نے، ان مذاکرات کو جو ہے وہ حتمی شکل میں لے کے چلے جائیں. دیکھیں یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ طبعی موت جو ہے مر چکے ہیں. اب یہ کیسے اس بات پہ اپنے دل سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے وقت سے پہلے الیکشن کروا دو؟ عمران خان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو، تو مینڈیٹ تو نون لیگ کے پاس ہے. تو نون لیگ کیا اس مذاکرات میں یہ لکھ کر دے گی کہ ہاں ہم نے جو ہے جعلی مینڈیٹ سے حکومت بنائی ہے، مینڈیٹ آپ اپنا واپس لے لیں؟ یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، یہ سیاسی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ یہ کام کر دے، یا پیپلز پارٹی جو ہے یہ کام کر دے. کہ پیپلز پارٹی اگر یہ الیکشن جو اگر 8 فروری کے منصفانہ ہو جاتے، اس وقت جتنی بھی حکومتی سرکردہ عہدے ہیں وہاں تو تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوتے. تو کیا پیپلز پارٹی لکھ دے گی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ بھی جعلی ووٹوں سے بنے، یہ ہم آپ کو دیتے ہیں؟ مسلم لیگ لکھ کے نہیں لکھ کے دے سکتی. صحیح. اس کا راستہ کیسے نکالنا ہے، اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے، تو یہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن پاکستان کی بہتری اسی کے لیے کہ اس مشکل مرحلے کو جو ہے ہم جو ہے اس سے گزر جائیں، تاکہ پاکستان کی سم بھی صحیح ہو جائے اور یہاں انتشار کا خاتمہ بھی ہو جائے. کیونکہ جو اب عالمی سطح پہ صورتحال ہونے جا رہی ہے، ہم اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ زمینی حقیقت ہے. اس حقیقت کو جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں ہم سب کے لیے اچھا ہے. صحیح. جی شکیل انجم صاحب، لگتا ہے حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ یہی سب کے لیے اچھا ہے. شکیل انجم صاحب دیکھیے دعا، ابھی جو بیانات آ رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک ذاتی حیثیت میں ٹویٹ اور بیان آ رہا ہے. یا تو کوئی وزارت خارجہ کی داخلہ خارجہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، جیسے میتھو ملر آتے ہیں وہ آ کے پالیسی بیان دیتے ہیں، اس قسم کا بیان آئے کہ باقی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے، یا پھر وائٹ ہاؤس سے بیان جاری ہونا چاہیے. تو پھر تو اس کی کوئی اہمیت بنتی ہے، پھر اس کو سیریس بھی لینا چاہیے، پھر اس کی کوئی بات چیت آگے بڑھے گی. تو ابھی تک تو انڈیویجولز کے بیانات ہیں، دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آیا کہ جو انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں وہاں پر پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ کس حد تک جو ہے لابنگ کر سکتی ہیں، ان کو قائل کر سکتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا. اب آنے والے دنوں میں وہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ تو اس وقت ہی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنا پریشر جو ہے امریکہ کی طرف سے آتا ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کتنا دباؤ حکومت پر ڈالتے ہیں. کیا وہ آیا عمران خان کی رہائی کے لیے کیا پاکستان کی حکومت سے امریکہ جو رئے سے تعلقات ہیں ان کو بھی خراب کر لے گا، یا پھر معاملات کو اسی طرح بیانات کے ذریعے چلائے گا؟ تو یہ سوال ہو گیا اس طرح. باقی جو آپ کا سوال ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو فوجی عدالتوں کی طرف سے آج بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں نہیں سنائی گئیں. یہ 1972 سے سلسلہ جاری ہے. اور آپ جو فوجی عدالتیں بنی تھیں، عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بھی بنوائی تھی فوجی عدالتیں، اور 180 لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اس وقت جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس ملک کے اندر. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی، ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، وہ چیزیں نہ کریں جو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے نقصان دہ ہوں. ماضی میں جو خان صاحب کرتے رہے، آج وہ اور ان کی جماعت بھگت رہی ہے. اس وقت خان صاحب جو کرتے تھے، اپوزیشن کے ساتھ لوگوں کو قید میں ڈالتے تھے، ناجائز مقدمات بنواتے تھے، لوگ رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا کیس بنوایا گیا. تو اب وہ سارا کا سارا دیکھیں نا، اب خود پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت مسلم لیگ نون اس مرحلے سے گزر رہی تھی.
آج جو ہے پی ٹی آئی اس مرحلے سے گزر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ہائیبرڈ سسٹم ہے اس وقت، اگر تو یہ ہائیبرڈ سسٹم اسی طرح چلے گا تو پھر سیاسی جماعتوں کے حالات اسی طرح ہی رہنے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور ایک نئے میثاق جمہوریت کی جو ہے اس وقت ملک کو ضرورت ہے. جس طرح ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، اور میاں نواز شریف بھی واپس آئے، بے نظیر بھی واپس آئیں، ملک میں الیکشن بھی ہوئے اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا. تو اس کے لیے ضروری ہے یہ جو کمیٹی ہے، ایک تو اس کمیٹی کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہونی چاہیے، اس میں سینئر لوگوں کو ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے بالکل نواز شریف صاحب کو خود اس کو جو ہے ہیڈ کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کی جانب سے بھی جو سینئر لوگ ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود اچکزئی ہیں، عمران خان صاحب خود ہیں، ان کو بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیے. بات ملک اور قوم کی ہے، لیکن انہوں نے ذاتی اناؤں کے مسئلے بنا دیے ہیں سیاسی جماعتوں نے، جو کہ ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ہیں. اس لیے بیٹھ کر پارلیمنٹ میں مذاکرات کے ذریعے بات کر لینی چاہیے، اور اس کو جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے طے کر کے جس طرف بھی جانا ہے چلے جانا چاہیے. جی ریاض صاحب. لیکن مذاکرات ہیں جو آج بھی کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس پہ، کہ مانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو ان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ تو سارا ڈیل کے ساتھ نہیں آ رہا، وہ تو اس کے ساتھ ہی آئے گا کہ کیسز کا وہ فیس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے کریں گے. تو باقی جو معاملات ہیں اب تو ان کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کہ اس کے جو معاملات باقی جو ہیں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ سے کیا کرتی، کیا لاہ عمل طے کرتی. تو ان کے لیے ایک آسانی ہے کہ اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ مذاکرات وغیرہ جو ہے اس میں آگے پیش رفت ہوگی اور یہ حل ہوتے ہوئے اس مسئلے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ساری جو چیزیں ہیں جو اس معاملات کو طے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ان کیسز وغیرہ کو کس طرح جو ہینڈل کرتے ہیں، جس طرح بھی ہے فوراً بیرونی پریشر آ رہا ہے، اور جو آج جو سزائیں دی گئی ہیں، اس تمام معاملات کو نپٹانا ہوگا، ان کو جلد سے جلد نپٹا کے، تاکہ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. کیونکہ ملک کی جو ہے پہلے ہی جو صورتحال ہے وہ اس معاملے میں نہیں متحمل ہو سکتی کہ مزید کوئی ایسا لڑائی جھگڑا یا آپس میں کشیدگی پیدا کی جائے. لیکن صورتحال اب آہستہ آہستہ جیسے بھی ہیں مذاکرات کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے بڑھ رہے ہیں تو وہ کلیئر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ پر ماننے پر منحصر ہے کہ گورنمنٹ مانتی کہ نہیں باتیں، کیونکہ گورنمنٹ اس میں کافی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو فیصلوں میں وہ اس طرح لچک نہیں نظر آ رہی کہ جس طرح ہونی چاہیے مذاکرات وغیرہ جس طرح حل ہوتے ہوئے دکھائیں. گورنمنٹ نے جانب سے یہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو بھی فیصلے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو گورنمنٹ کو آگے سے دیے جا رہی ہیں چیزیں کہ کس طرح اب جیسے آتے ہیں کہ جو ہے قیدیوں کو رہا کرنے کے معاملات، تو اس میں سے پہلے جب سزائیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر کورٹ کا فیصلہ انتظار کریں جو معاملات وغیرہ ہیں. تو اس میں جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنانے کی اس چیزیں جو باتیں ہیں، جو دیگر باتیں یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کورٹ میں پہلے ہی فیصلے چل رہے ہیں، تو پھر مزید اب ان کو کیا ضرورت پڑ جاتی کہ اس معاملے کو کہ کریں اس طرح معاملے کو، بلکہ مسئلے کو اب سلجھانا چاہیے. اگر انہوں نے جیل میں رہنا ہے، ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا، تو یہ جو چیزیں یہ تو بڑی بہتر ہوتی جا رہی ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جیسے کہ جی رہائی کرتے تمام کیسز ایک دم ختم کر دیے جاتے یہ چیزیں. اب یہ ہے کہ رہائی کا جو معاملہ ہے وہ جو انتظار لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جی باہر سے کوئی فیصلہ آئے تو اس کی رہائی کے لیے جو ہے مسئلے حل ہوں، تو اس طرح نہیں ہوگا. اب جواب تو ہے کہ آج جس طرح 9 میں کے جو واقعات کے جو ملوث تھے لوگ ان کو بالکل ایسے ان کا ساتھ جو ہے کورٹ کے ذریعے اس طرح ہے، ان کے باقاعدہ شواہد وغیرہ باقاعدہ ان کی اس زمانے میں ان کی جیو فینسنگ ہوئی تھی، جو کالیں آپس میں ملی تھی، اور ان کی موجودگی ان کے موبائل کے جو ساری چیزیں تھیں وہ دیکھے گئے تھے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو لوگ نہیں ملوث تھے یا جو گزر رہے تھے تو ان کو کلیئر کیا گیا تھا اس کے بعد. تو یہ جو لوگ تھے ان کی لسٹیں تھیں جو تھے ساری ان کی سزائیں ہو گئی، اور اس میں باقاعدہ ان کی ویڈیو بھی تھی. تو وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان تمام معاملات کو نپٹانا چاہیے. ان کو جو باقاعدہ اس پہ ڈیلے کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے ڈیلے کیا گیا، اس مسئلے کو اب جو حل ہوتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے. تو اس مسئلے کو بھی ہے کہ مذاکرات بھی کر کے جو معاملات ہیں آپس میں طے کریں، اور اس کو جو بھی ہے صورتحال ہے واضح کریں، تاکہ
मुल्क में दोबारा से एक है सिस्टम चल सके। अगर एक आपकी इकॉनमी ग्रो सस्टेन करी तो उसको ग्रो करने के लिए भी काम करें मिलके। ठीक है, बिल्कुल बात है, मुज़ाकरात से ही सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकलना है। अब अगर उनका आगाज़ हो गया है तो उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की जिम्मेदारी है। हुकूमत वक्त की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट में होते हैं तो उनको एक स्टेप आगे लेना चाहिए। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा इस माहौल में, ये हमने सवाल रखा था, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। अभी एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात के नाम पर एक बार फिर टैक्सेस का बोझ तनख्वाहदारों पर डालने की तैयारी शुरू कर दी है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल टैक्स लगाना है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। तो जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे उतनी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन ना आ सके। ये जो सारे मेजर्स हम ले रहे हैं, जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं पार्लियामेंट में कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके लिए ये डिजिटलाइजेशन के मेजर्स हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मेजर्स हैं, वो करेंगे तो हम आगे अगले 6 महीने में इंशाल्लाह रिजल्ट लाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने एक बार फिर मुआशी इस्लाहात का ऐलान कर दिया है और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर मजीद टैक्स लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह बताया कि 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स हदफ हासिल करना नागुज़ीर है। आइंदा 3 साल तक टैक्स टू GDP रेशो 13% तक ले जाएंगे। अगर सख्त इकदाम ना किए तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर होम ग्राउंड इस्लाहात का प्लान तैयार हो चुका है, जल्द उसका ऐलान भी होगा। हर तबके को अपने हिस्से का टैक्स बोझ उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, बानी PTI ने रियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की और इस दौरान मुआशी बहाली से मुतल्लिक उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात का ये एतराफ़ किया कि हुकूमत ने मईशत को दिवाली से बचा लिया है, मगर मईशत तरक्की नहीं कर रही। मगर हम सवाल ये रखेंगे टैक्स के हवाले से कि टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत ने टैक्सदारों पर टैक्स का मजीद बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल टैक्स लगाना है? आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि क्या ये जो टैक्स नेट के दायरा को बढ़ाने की बात हो रही है, ये पहले भी होती रही लेकिन अनफॉर्चुनेटली बढ़ा नहीं पाते और फिर वही तनख्वाहदार तबका इनकी जद में आ जाता है। आपको लगता है कि अब क्या ट्रू मीनिंग्स में ये इस्लाहात शामिल होंगी कि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जाएगा, या आपको लगता है कि फिर एक ही हल है कि तनख्वाहदार तबके पर फिर टैक्स लगा दिया जाए? देखिए, वो बर्फ गिरती है तो बेचारे गरीब पे ही गिरती है, और वो है मुलाजिम आदमी, क्योंकि उससे तो ये एट सोर्स काट लेते हैं, चाहे इमरान खान का दौर हो और चाहे शहबाज शरीफ का दौर हो। हमें ही टैक्स देना है। पहली बात, डिजिटलाइजेशन के नाम पे पहले सैकड़ों गाड़ियां FBR के अफसरों को दे दी हैं। औरंगजेब साहब लगे हुए हैं, सारी हुकूमत लगी हुई है। अपोजिशन में परसों सेनेट के अंदर जो कमेटी थी वहाँ पे शिबली फराज साहब ने भी बहुत सारे इकदाम की हिमायत की कि ये बड़े ज़रूरी हैं। असल इशू ये है कि जो FBR के अफसरान हैं, यानी इनलैंड रेवेन्यू वाले और कस्टम वाले, ये चोरों के IG हैं, इनमें से किसी को सजा नहीं मिलती। शहबाज शरीफ साहब ने चंद माह पहले कुछ अफसरों को दर्जनों के हिसाब से चेंज किया। भाई, तब्दीली सिर्फ ट्रांसफर का नाम है और ये बताया गया कि ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स की बुनियाद पे किया गया, लेकिन उनमें से किसी एक की नौकरी नहीं गई। हम नहीं कहते आप जरूर नौकरी लें, लेकिन जब आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं तो फिर उनकी नौकरियां क्यों मौजूद हैं? ये जवाब हमें चाहिए है वजीर खजाना औरंगजेब साहब को। बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, सब कुछ करें, लेकिन अगर FBR के जो चोर हैं, डकैत हैं, हमारे शहर इस्लामाबाद में कोई होटल ब्लू एरिया में चले जाएं, बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाएं, लाखों करोड़ों रुपए की उनकी सेल्स हैं, लेकिन हराम है जो टैक्स। ये छोटे मोटे 2-4 होटलों को पकड़ते हैं कि जी इन्होंने सेल्स टैक्स नहीं दिया, इन्होंने छुपाया है, इन्होंने मशीनें नहीं लगाई, और उसके बाद कोई परमानेंट बंद हो। जैसे सऊदी अरब में जब जाके देखते हैं ना खुराक के ऊपर, आप वो सबके सामने वो खुराक जाया कर देते हैं जब कि जी ये मियारी नहीं थी, और फिर कितना अर्सा वो सील रहता है, जुर्माने हैवी होते हैं। यहाँ पे जुर्माने की रकम सारी अफसरों की जेब में चली जाती है और एक दिन के बाद वो रेस्टोरेंट खुल जाता है। ये असल काम है कि आप चोरों की माँ तक पहुंचे, पकड़े इनको, सजाएं दें। नौकरियों से बरतरफियां रोजाना की बुनियाद पे हो रही होंगी, जी इस सर्कल में ये काम हुआ, यहाँ पे फलाने कलेक्टर ने ये गलत काम किया था, इनकम टैक्स कमिश्नर ने ये काम गलत किया था। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जी अयाज साहब।
مجھے آج پتہ نہیں کیوں وزیر خزانہ صاحب کی میڈیا ٹاک سے وہ خواجہ آصف کا وہ رزلٹ یاد آ گیا، وہ جو جیتے تھے الیکشن، مطلب وہ 5 دن رہ گئے ہیں اس مہینے میں، ان کے بھی 5 حلقے رہ گئے تھے نا، تو وہ تقریباً 50,000 ووٹوں سے آ رہے تھے اور اس کے بعد 52,000 ووٹوں سے جیت گئے کہ آخری 5 حلقوں میں کوئی 1.25 لاکھ تو ووٹ نکلے ہوں گے نا، جس وجہ سے جیت گئے۔ 5 دن رہ گئے یہ مہینہ ختم ہونے میں، اور جو ٹارگٹ ہے IMF کا اس مہینے میں، اس سے تقریباً 1 ٹریلین ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے۔ اب 5 دن میں یا تو خواجہ آصف والا وہ رزلٹ آ جائے، وہ ڈبوں میں سے نکل آئے، وہ ٹیکس لوگ دے دیں تو وہ پورا ہو جائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اور آپ کو مبارک و دعا ایک بار پھر، آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جانے والا ہے، کیونکہ قربانی کا وقت آ گیا ہے، اور پھر آپ یاد آ گئی ہیں کیونکہ آپ تنخواہ لیتی ہیں، اور وہ نہ صرف بڑا قصور ہے سر، ہاں نہ صرف یہ کہ وہ ٹارگٹ یہ والا پورا کرنے کے لیے جو IMF نے دیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ وہ جو ابھی ریسنٹلی ہمارے پنجاب اسمبلی کے غریب ارکان اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، وزراء نے بڑھا لیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے بڑھا لیں، اس کا بھی پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے نا، ظاہر ہے ان کو، ہم تیار ہیں سر، ان تو ہر مہینے سیلری لبڑی ہے، آپ کو ملے نہ ملے، تو اس لیے مطلب یہ اس ملک میں آپ شکر کریں کہ آپ پہ نظر پڑتی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی قربانی کا موقع آتا ہے۔ دیکھیں نا، قربانی دینے والے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں جو قربانی دینا جانتے ہیں، اور ہمارے نصیبوں میں قربانی لکھ دی گئی ہے کہ یہ چونکہ تنخواہ لیتے ہیں لہٰذا سب سے بہترین قربانی کے بکرے یہ ہیں، دوندے بھی ہیں اور بہترین، مطلب ان کی اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے گا قربانی۔ اور کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں ہمارے، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، جیسے ہوٹلز کی بات کر رہے تھے عامر، یہ ان کی قربانی شاید جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ قبول نہیں کی جاتی، تو اس لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھتر مارن والے بھی بتا دیو، ساڑھے ٹیکس بھی بتا دیو، بجلی دے بل بھی مہنگے کر دیو، جو ہو سکتا کر لو، گیس، ہر چیز جو کر سکتے ہیں نا میکسیمم آپ کر لیں، کیونکہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہی ہم نے دینے ہیں، جب وہ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا یہ قربانی دینے کے لیے اور کون اٹھے گا اس ملک میں۔ لہٰذا ہیٹس آف ٹو سیلریڈ کلاس کہ جو ہر دور میں انہی پہ نظر پڑتی ہے کہ یار ان سے بہتر قربانی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ارکان اسمبلی، اب میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ باقی بھی ایک ہی دفعہ بڑھا لیں، قومی اسمبلی والے بھی، سینٹ والے بھی، اور جو باقی صوبائی اسمبلیاں رہ گئی ہیں، تاکہ وہ جتنا لگانا ہے انہوں نے ٹیکس ایک ہی دفعہ ہم پہ لگا دینا، یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد پھر ہم پہ ٹیکس لگا رہے ہوں، تو بہتر یہ کہ ایک ہی دفعہ یہ اس کو کانٹا نکال دینا چاہیے۔ صحیح ہے، آپ کی باتیں سن کر پھر یہ بات سچ ہے کہ سکون قبر میں ہی ہے۔ جی فیصل صاحب۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک تو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کا اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ٹیکس نیٹ میں تو لوگ آ رہے ہیں، لیکن ٹیکس نیٹ میں اضافے سے کوئی آپ کا ٹیکس کلیکشن تو نہیں پڑ رہی۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ اتنا ریونیو کم جمع ہوا، اب یہ بتائے حکومت جو وہ اتنے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے اتنی معیشت کو کھڑا کر دیا اور اس کو کاروبار جو ہے وہ آسمانوں کو جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چھلانگے لگا رہی ہے، تو پھر اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا ہے ٹیکس کلیکشن کے اوپر؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ جو ہے معیشت کھڑا کرنے کے مصنوعی دعوے کر رہے ہیں۔ آپ اس ملک میں کاروبار نہیں کھلا ابھی تک، ہاں اسٹاک مارکیٹ ضرور کھل گئی، 1000-2000 جو بروکر ہیں وہ ضرور کما رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا آپ کا شعبہ نہیں ہے اس وقت تک جس کو آپ کہہ سکیں یار یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ جب تک آپ کا کاروبار نہیں کھلے گا آپ ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھا سکتے۔ اب کاروبار کھولنے کے لیے کوئی جو ہے وہ پالیسی نہیں ہے، اور سیاسی صورتحال بھی ایک بڑا جو ہے وہ سبب ہے۔ باقی یہ جو ٹیکس جمع کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ آپ تنخواہ دار سے تو ظاہر ہے وہ تو آپ کی اس کی جو پھنس گئی ہے شری، اس کو تو آپ جتنا بھی کر لیں ہم نے، اور آپ کر کیا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے پاس آج کی تاریخ میں بھی جو ٹیکس چوروں سے ٹیکس کی وصولیابی کا کوئی جامع پروگرام نہیں ہے۔ یہ جو ٹیکس نہیں دے رہا، اتنا جو دعوے ہوئے، آپ یقین کریں جو لوگ ٹیکس چور ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، ان کے ماتھے پہ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ شکن نہیں ہوگی۔ مجھے ایک کار ڈیلر نے بتایا، میں نے اس سے خود پوچھا یار آپ اتنا بزنس کرتے ہو تو آپ ٹیکس کتنا دیتے ہو؟ کہہ رہا جو اب ٹیکنیکل لوگوں نے بھی ایسے ایسے گیم بنائے ہوئے، میرا شو روم جو ہے نا وہ میری اہلیہ کے نام ہے،
تو وہ تو ہم سال کے 25-30 ہزار روپے کا ٹیکس بنتا ہے ان کا جو دے دیتے ہیں. باقی جو میں نے اپنی جو اس میں رجسٹریشن کروائی بھی ہے ٹیکس ریٹرن میں وہ ایز اے بروکر کروائی بھی ہے. صحیح ہے جی. تو بروکر پہ ٹیکس ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے طریقے ڈھونڈے ہوئے لوگوں نے ان کو پکڑنا چاہیے نا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ایسے نہیں. میں آپ کو مثال میں آپ کو یہ ایک مثال بتا رہا ہوں کہ اب یہی آپ جو ہے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, جو عامر صاحب بھی مثال دے رہے ہیں, جعلی جو ہے وہ جو ہے رسیدیں 3-4 جو ہے. آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 4 کمپیوٹر چل رہے ہیں ان کے ریسٹورنٹ میں. ایک کمپیوٹر تو ٹیکس کے لیے جو کوئی آ جائے تو وہ رکھنا, 3 وہ ہیں جو چھپائے ہوئے کمپیوٹر ہیں جس پہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے جعلی رسیدیں چھپا, اس پہ نمبر نہیں ڈلا ہوتا ٹیکس کا, آپ کی جو وہاں پہ انٹری ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ نمبر ہی نہیں ہوتا. آپ کے پاس وہ میکنزم نہیں ہے. یہ جو انکم ٹیکس کی جو پوسٹنگ جو کراچی پاکستان کی جو نمبر 1 پوسٹنگ کہلاتی ہے, اسی بات کی وجہ سے تو نمبر 1 ہے. ٹھیک کہ یہاں سے جو اوپر کی آمدنی جو ہے جاتی ہے وہ سارے ارب پتی کھرب پتی جو ہے وہ افسران اسی بات پہ کھرب پتی ہوئے, ٹیکس چوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور تنخواہ دار سے جو کرتے رہو کیا کر سکتے ہیں, اور لگا دو. ایک وقت تمہیں لگتا ہی آئے گا تنخواہ کے بجائے بولیں گے ٹیکس آپ رکھ لو, تنخواہ میں دے دو. وہ قریب ہی ہے سر, جس تعداد میں جتنی سپیڈ میں یہ ہو رہا ہے آلموسٹ اتنا آئی گیا ہے, اور کیا ٹیکس اور تنخواہ کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. چلیں بریک سے آ رہے ہیں. اسی سوال پہ شکیل انجم صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. شکیل انجم صاحب, آپ کے خیال میں کیا ٹیکسز لگانا واحد حل ہے معاشی استحکام کے لیے, اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس میں اضافہ کرنا, کیا اس حوالے سے جو اصلاحات کی بات کی جاتی ہے ٹرو میننگز میں اس پہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے دعا, آپ نے ہدف کی بات کی ہے تو حکومت کے لیے جو سب سے آسان ہدف ہے وہ سرکاری ملازمین ہی ہیں, وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر میں, کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. اور اگر پھر حکومت نے مزید ٹیکسوں کا بوجھ انہی پر ہی لادنا ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے, تو پھر جو بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے کہ معیشت جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے اور سٹاک ایکسچینج نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, تو پھر حکومت اس بات کا بھی جواب دے. سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے جو کرنے والے کام ہیں, ایک تو معاشی پالیسی کو جو ہے وہ ایک طویل مدت بنانا چاہیے, خواہ حکومتیں چینج ہوتی رہیں تو پھر پاکستان کی معیشت کو کچھ سنبھالا مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے ایکسپورٹ. جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی اس وقت تک ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ جتنے مرضی ٹیکسز لگا لیں, جو مرضی کچھ کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں, جبکہ ہمارے ہاں حالات یہ ہے کہ آئے روز جو ہے وہ نیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ اپنے بزنسز کر رہے ہیں یا دیگر کام کر رہے ہیں, ان کو مسائل کا شکار ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جب سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے, یہ ملک ہی چھوڑ کر اپنے کاروبار بزنس جو ہے وہ شفٹ کر گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کیسے معاشی طور پر ترقی کرے گا؟ حکومت کے پاس ایک واحد حل یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں, بجلی مہنگی کر دی جائے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے, اور جو حکومتی اخراجات ہیں وہاں سے پورے کیے جائیں. اور حکومت نے ابھی تک اپنے اخراجات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ہے. ایف بی آر کے علاوہ جو اراکین قومی اور اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. سی ایم صاحبہ جو ہے وہ 8 دن کے لیے چائنا گئیں. تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں کہ جب تک آپ اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے, ملک میں جتنے مرضی ٹیکسز لگا دیں فائدہ نہیں ہوگا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ہے نا ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور ایگریکلچر پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہ ختم کر گئی اسموگ چین میں. الیاس صاحب, دیکھیں ٹیکس نیٹ تو بڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن ٹیکس نیٹ میں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں یہ تنخواہ دار طبقہ نہیں, جو دوسرے ہیں بزنسز ہیں ان کو تو دیکھیں نا مارکیٹ میں ان کی ایک جو سیل ہے اس کا دیکھیں کیا ریونیو کتنا جنریٹ کرتے ہیں, اس کا ٹیکس وغیرہ, اس ٹیکس چوری کو روکیں. جس طرح لگائیں کہ 2 اگر ٹرمینل لگائیں کمپیوٹر پر, ایک کو سی بی آر کے ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے, دوسرے کو نہیں کیا ہے, اسی طرح جو دوسرے بھی ہیں
جو چوری ہو جاتی ہے, جو اسیسمنٹ غلط کر دی جاتی ہے, کم کر دی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ریونیو چلے جاتا ہے. ایف بی آر کو وہی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم معذرت الیاس صاحب وقت گئے جی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے, خیال رکھیے, اللہ حافظ.